हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही है स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से। और जैसे कि आपको पता है कि अभी 3-4 दिन पहले डीए खान में जो आर्मी का बेस था, एक स्टेशन था स्कूल के अंदर, उसको निशाना बनाया गया था। और उसके बाद आज टांग और बाड़ा में पुलिस के ऊपर 2 हमले हुए। टांक में पुलिस लाइन के ऊपर हमला हुआ है और इसके अलावा बाड़ा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इसके साथ-साथ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसको फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कहा कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं है। एक खबर और आ रही है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दें और फिर उसके बाद हम इन लोगों को कहीं पे सेटल डाउन करेंगे टुवर्ड द वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर है। फिर एक बात और आ रही है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर कह रहा है कि अफ़गान तालिबान को फुल सपोर्ट हासिल है। अफ़गान तालिबान की टीटीपी को फुल सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। क्या खबरें हैं इससे रिलेटेड? पाकिस्तान क्या प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त यूएस के विजिट पे हैं। एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई स्टेट डिपार्टमेंट में, लोगों से मुलाकातें हुई हैं और अभी होनी भी है। लेकिन किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। डिटेल में बात करेंगे और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जी सिक्योरिटी सिचुएशन और पाकिस्तान की। इस वक्त एक तो ये है कि हालात ऐसे हैं कि आज फिर फ्राइडे है और फ्राइडे को कुछ ना कुछ इस किस्म का हो रहा होता है। टांग के पुलिस लाइन को निशाना बनाया गया, जो मेरे ख़्याल में एक और जिसे कहते हैं कि और मैसेज है टीटीपी की तरफ से फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि जब, जहाँ और जिस तरह हम चाहेंगे, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। मेरे ख़्याल में एक बड़ी अफ़सोसनाक और ख़तरनाक सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ-साथ पॉलिटिकल जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे भी अ, हालात ऐसे हैं। कोई कहते हैं इलेक्शन हो रहा है, कोई कहते हैं इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई कहते हैं सर्दी बहुत है, कोई कहते हैं सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब है। लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन आखिर कैसे ख़राब हुई? अ, काफ़ी हद तक 2013 के बाद लेके 2020 तक हालात काफ़ी बेहतर रहे, लेकिन उसके बाद से खराबी आई, क्या वजह हुई? ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में अगर इसको स्टडी किया जाए तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं कि मसला है। इसको इस तरीके से अगर कहते हैं कि छोड़ा जाए कि भई आप कहें कि बस ठीक है, हम लड़ते रहेंगे और हमारे फ़ोर्सेस के जो जवान हैं उनकी ज़िंदगियाँ जाती रहेंगी, हमारे फ़ोर्सेस के ऊपर हमले होते रहेंगे, तो ये हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम असल जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज़ेज़ हैं इस प्रॉब्लम के, उस तक हम जाने की शायद कोशिश ही नहीं कर रहे। हम वक़्ती तौर पे तो ज़रूर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट बेसिस पे इसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए, जो इसके लिए काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। जिसकी वजह से हालात दिन-ब-दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। अगर हम देख लें स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बड़े हिट लिस्ट पे हैं और सख्त किस्म के निशाने पे और फोर्सेस के लोगों को या सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनको बड़ा सख्त किस्म का जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब जहाँ तक बात है जी अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान मुसलसल इनकारी है। उसके लिए मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि यार अफ़गानिस्तान के लिए हमें एक बड़ी क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्रिस्टल क्लियर। हमें उनको एक साइड पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि जो डे खान हमले में मुलव्विस लोग हैं वो हमारे हवाले कर दें। लेकिन उसके ऊपर के कानों पे कोई जूं जो है ना वो नहीं रेंगी। अब कुछ लोग इस मसले को इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी बयान करते हैं कि यही डिमांड इंडिया करता था तो क्या पाकिस्तान ने हवाले किए थे? अब पाकिस्तान कैसे ये डिमांड कर सकता है कि ये लोग हमारे हवाले कर दें? पाकिस्तान के लिए यकीनन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों बॉर्डर्स पे मेरे ख्याल में हालात मुश्किल है। जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाता है तो वहाँ पे यकीनन इंडिया की डिप्लोमेसी है, वो लोग
یہ مدعا اٹھاتے ہیں کہ بھائی ایسا تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا تھا تو آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن کیا؟ حالانکہ گو کہ لاسٹ اگر 5-7 سالوں میں دیکھا جائے تو بہت سارے ایکشنز ہوئے، بٹ اس وقت جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ خالص جو مطلب جڑا ہوا ہے، پیورلی جڑا ہوا ہے، دیٹ از ود افغانستان اینڈ ود افغان بارڈر، جس کو ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ پکا جڑا ہوا ہے۔ اب پاکستان کے لیے جو رستے ہیں وہ کم ہے، پاکستان نے کیسے اس سے بچنا ہے، یہ پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ہے۔ ٹی ٹی پی کو کیسے روکنا ہے، ٹی ٹی پی کے حملوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب افغانستان کی سائڈ سے کوئی ایکشن ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کے لیے سچویشن اتنی آسان نہیں ہے، اور آسان اسی لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ اگر نہیں بھی رہتے، یہاں پہ کچھ نہیں بھی پلان کرتے، تو وہ افغانستان کے اندر یہ ساری چیزیں کر کے اور پھر وہ پاکستان کے اندر کارروائی کرتے ہیں، ان کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہاں سے جب ان کو کوئی سگنل ملتا ہے تو اس کے مطابق وہ چیزیں پلان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہماری انٹیلیجنس کا رول انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ بہتر ہو جائے تو میرے خیال میں ایک چیز پاسبل ہے کہ کچھ تھوڑی سی ایک جسے کہتے ہیں کہ زچ پہنچا سکتا ہے پاکستان ٹی ٹی پی کے ساری پلاننگ کو، اور یہ جو ساری چیزیں وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہت اسٹرانگ انٹیلیجنس چاہیے ہوگی۔ اور یہ نہیں کہ مطلب ہمیں افغانستان سے بھی ہمیں بہت اسٹرانگ انٹیلیجنس چاہیے، اور افغانستان بارڈر پہ بھی چاہیے، پھر جو ہمارے سیٹلڈ ایریاز ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ بھی بڑا ایک اسٹرانگ نیٹ ورک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ ہاں انٹیلیجنس جب ہوگی تو ایک تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو سکتے ہیں اس حملے سے پہلے۔ دا سیکنڈ تھنگ از، جہاں پہ اگر اس طرح کی چیز ہونی ہے تو اس کی سیکیورٹی ایسی کی جائے کہ ان کو پہلے ہی ان کا کام تمام کیا جائے۔ یہ دو چیزیں میرے خیال میں جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ پھر ایک چیز اور ہے، ہمارے جو بلوچستان کے اس وقت کے انفارمیشن منسٹر ہیں اچکزئی صاحب، جان اچکزئی صاحب، وہ بلند و بانگ دعوے تو کرتے ہیں، بڑے سخت سخت بیانات بھی دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یار بیانات دینے سے مسئلوں کا حل نہیں نکلتا۔ یا بگٹی صاحب، ہمارے سرفراز بگٹی صاحب بھی بڑے سخت قسم کے بیانات دیتے ہیں، لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ مسئلے کا حل جس چیز سے نکلتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ افغانستان ایک پیج پہ ہو جائے، جو نہیں ہے۔ ہم نے انفارچونیٹلی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 79 میں ہم نے غلطی کی، 2001 میں ہم نے غلطی کی، 2021 میں تیسری دفعہ ہم نے اس غلطی کو دہرایا، اور پھر ہم اس خوش فہمی میں رہے کہ وہ جی اب تو طالبان آ گئے تو ہماری مطلب واہ واہ ہوگی اور ہماری آوبگت ہوگی، اور ہم جو کہیں گے وہی ہوتا رہے گا افغانستان میں۔ عمران خان صاحب نے پھر جو ٹی ٹی پی کے لوگ پکڑے گئے تھے ان کو جیلوں سے بھی نکال دی۔ لیکن میں نے شاید یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ صرف عمران خان صاحب نہیں تھے، آرمی چیف باجوہ صاحب تھے، ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت جنرل فیض حمید صاحب تھے۔ اب آخر خالی پرائم منسٹر نہ یہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، نہ خالی ڈی جی آئی ایس آئی اور نہ خالی آرمی چیف۔ یقیناً تینوں کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی تو یہ انہوں نے سٹیپ لیا ہوگا۔ میرے خیال میں تینوں موجود ہیں، فیض صاحب بھی ہیں، باجوہ صاحب بھی ہیں، اور خان صاحب بھی ہیں۔ خان صاحب جیل میں ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی کس چکر میں تھے آپ لوگ، کیوں چھوڑ دیا تھا آپ لوگوں نے، کسی نے آپ کو گارنٹی ایسی دی تھی کہ بھائی حالات بالکل نارمل رہیں گے، آپ کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے؟ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کی بیس پہ لوگوں کو جیلوں سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ جن کو ہم پشاور میں سیٹل کرتے ہیں، کہاں پہ سیٹل کرتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی تو آخر کسی نے ان لوگوں کو دی ہوگی۔ اس پہ میرے خیال میں اگر ان سے پوچھا جائے کہ سر آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ گارنٹر کون تھا، وہ کون لوگ تھے، امریکہ نے دی، افغانستان نے دی، قطر نے دی، کس نے دی، اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اور اب یقین کریں کہ جب سے وہ لوگ گئے 1 سال وہ تقریباً انہوں نے کچھ نہیں کیا، چھوٹے موٹے اٹیکس ہوتے رہے، بڑے معمولی قسم کے، زیادہ تر ان کے فلاپ اٹیکس ہوئے۔ لیکن جو لاسٹ 1 سال سے ہوئے، نومبر 2022 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر جسے کہتے ہیں کہ بریک کے اوپر پاؤں نہیں رکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے۔ ہمیں نواز شریف صاحب نے جس طرح اس دن بیان دی کہ جی پڑوسی ممالک کے ساتھ،
سر ہمیں شروع کر دینا چاہیے اس کے اوپر کام کہ افغانستان کے ساتھ بھی ایک بہتر نیبر کے ہمارے ریلیشن شپ ہو، ہندوستان کے ساتھ بھی ہو، ایران کے ساتھ بھی ہو، چین کے ساتھ بھی ہو۔ جہاں جہاں مسئلے اس کے اوپر بات کی جائے، بیٹھا جائے۔ ایک دفعہ بیٹھنے سے ہوتا ہے، 10 دفعہ بیٹھنے سے ہوتا ہے، 100 دفعہ بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ اور ہاں جو اس طرح کے لوگ ہیں، کل زہرا بلوچ صاحبہ نے دے رہی تھی، انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ بھائی اس قسم کا کوئی ہمارا پلان نہیں ہے، نہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ ہونے ہیں۔ آرمی چیف کی طرف سے بھی ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک کلیئر پالیسی بڑی ضروری ہے۔ اگر مذاکرات سے کام ہوتا ہے تو وہ کر لیں، میرے خیال پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ورنہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ان کے خلاف لڑنا ہے، بڑی مضبوط انٹیلیجنس ہونی چاہیے، اور پھر ہمارے فورسز کے جو لوگ ہیں وہ پھر یقیناً ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ کام یہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے یہ جنگ کوئی ابھی پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں، وہ یہ جنگ 2002 2003 سے لڑ رہے ہیں، آلموسٹ اب 20 سال ہو گئے۔ تو میرے خیال میں تجربے کی کوئی کمی نہیں، ہماری پولیس فورس بڑی کیپیبل ہے اس چیز کی، ان کو پتا ہے کہ یار کیسے ہم نے ان کو کام برابر کرنا ہے۔ اس کے لیے ہاں انٹیلیجنس بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جو نیشنل ایکشن پلان تھا، اس کے جو باتیں تھی، اس کے اوپر عمل بہت ضروری ہے۔ خالی باتیں مطلب ابھی ریسنٹلی تقریباً 200 250 ہمارے جو ریلیجیس اسکالرس تھے، وہ جی ایچ کیو میں ان کی ملاقات ہوئی جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور وہ بھی سارا کا سارا جو مین اس کا فوکس تھا وہ یہی جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر تھا۔ بالکل ریلیجیس اسکالرس کا بھی بڑا اہم رول ہے۔ مطلب مسجدوں میں جو امامت کرتے ہیں، جمعے کے خطبے دیتے ہیں، وہ ایک کلیئر لائن ان کو ملنی چاہیے۔ جس طریقے سے میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات نہیں کرنی، ایک سسٹم نہیں کرتے، حالانکہ اگر وہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف پریس کی خلاف ورزی بھی ہے لیکن وہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے پھر یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر کہا جائے کہ بھئی یہ والی چیز آپ نے ہر مسجد میں، جس طرح باقی دنیا کے کنٹریز میں، اسلامک کنٹریز کی بات کروں وہاں پہ ہوتا ہے، تو وائی ناٹ ان پاکستان؟ یہ کلیئرٹی ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ ایفس اینڈ بٹس سے اب بالکل بھی کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے آج یہ کر لیا تو ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں ہم اس مرض سے چھٹکارا پا لیں گے۔ ادروائز اگر ہم یہ کریں گے کہ یہ بہت اچھے تھے، یہ بہت اچھے ہیں، ان کو ہم نے آباد کرنا ہے، ان کو ہم نے برباد کرنا ہے، ان کے لیے ہم نے گھر بنانے ہیں، ان کو ہم نے یہ کرنا، تو سر یہ چیز پھر پاسبل نہیں ہے۔ یہ چیز اس کے کوئی اور حل نہیں ہے۔ دیکھا جائے افغان طالبان نے پہلے کہا کہ ہم یہ مذاکرات کرتے اور کچھ عرصہ ہوئے بھی، لیکن وہ پھر کیوں ٹوٹے؟ پھر اس کے اوپر عمل درآمد لاسٹ ایئر نومبر میں ٹی ٹی پی نے اناؤنس کیا کہ بھئی ہم نے جو ایک جنگ بندی کی ہوئی تھی، جو روکا ہوا تھا ساری چیزوں کو، اب دوبارہ سے ہم اس کو شروع کریں۔ باقاعدہ علی الاعلان انہوں نے کہا، یہ میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں جی ہم چپ چپ کے کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اب جنگ بندی ختم ہے، اب ہم کریں گے، آپ لوگ تیار ہیں۔ تو جب ان کی طرف سے ایک کلیئر اعلان ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تو میرے خیال میں ہمارے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے۔ مطلب ہمارے سے میرا مطلب ہمارے ادارے، سیکیورٹی ایجنسیز، ان کے لیے، باقی گورنمنٹ کی کور رسپانسبلٹی ہے۔ وہ کاکڑ صاحب وہ خالی مطلب بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں ہوتا کہ بھئی آپ افغانستان کو کہ یہ حوالے کر دو، اس نے کون سا حوالے کیا آپ کو؟ بات ساری یہ کہ ان کو ایک جسے کہتے ہیں ایک پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے، ان کے ساتھ ایک پوائنٹ پہ بیٹھنا ہے، بڑی کلیئر جواب دینا ہے، کلیئر بات کرنی ہے، کلیئر سننی ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ بھئی جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، what will be next, what is the next plan؟ یہ بڑا ضروری ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور کام کرنے کے علاوہ ہمارے پاس there is no other option کہ انٹیلیجنس اچھی ہو، پولیس کو اسٹرانگ کیا جائے، اسپیشلی ان علاقوں میں جس طرح ٹانک ہے، بنو ہے، ڈی خان ہے، ہنگو ہے، نارتھ ساؤتھ وزیرستان ہے، ممند ہے، باجوڑ ہے، اورگزئی ہے۔ اس کے اندر ہمیں ویسے تو اوورال فورس کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ اسپیشل قسم کا فوکس ہمارا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ یقیناً فوج موجود ہوتی ہے، وہ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بارڈر کو فوج سنبھالتی ہے، ایف سی کے لوگ ہیں۔ تو اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس وقت جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے انٹیلیجنس کی، اور پلس سیکنڈ از مینجمنٹ۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری ہوتی ہے، اور تھرڈ چیز میں پھر کہوں گا، ہو سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ بھائی ہمیں ہندوستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ حالات کو بہتر کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔
اگر ہم کریں گے تو ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے جگہ تنگ ہوگی، اور جب ان کے لیے جگہ تنگ ہوگی تو آٹومیٹکلی کہیں نہ کہیں وہ پھر آئیں گے آمنے سامنے اور کام ان کا ہوگا تمام۔ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ یار افغانستان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، یہاں سے ہم سخت سخت بیانات داغیں گے، میں یہ نہیں کہتا آپ بیٹھے ٹیبل پہ ان کے ساتھ، امیر خان متقی صاحب کے ساتھ بیٹھے، ہبت اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھے، ملا یعقوب صاحب کے ساتھ بیٹھیں، ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے ساتھ بیٹھیں، خلیل حقانی سراج حقانی صاحب کے ساتھ بیٹھے، اس کے بغیر کوئی وہ نہیں ہوگا۔ ہاں ان کو کہے کہ بھائی بہت ہو گیا، آپ ہم سے گلا نہ کریں، ہم آپ سے گلا نہیں کرتے، ہاں آپ اپنے بارڈر کو سنبھالیں، ہم اپنے بارڈر کو سنبھالیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ باقی اسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ کہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، لیکن آگے ہم ایک کلیئرٹی لے کے آنا چاہتے ہیں، کلیئر کٹ بات کریں، میرے خیال میں حالات بہتر ہونے کے بڑے سارے چانسز ہیں۔ تو نہ صرف بندوق سے ہوگا، نہ صرف بات سے ہوگا، دونوں چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ کنٹریز کو ہمیں آن بورڈ لینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کم از کم یہ سپورٹ کرے کہ وہ اپنی زمین نہ دے، تو وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی سپورٹ ہو جائے گی، پھر پاکستان کے لیے کام آسان ہو جائے گا، اپنی زمین پہ جنگ لڑنا آسان ہو جائے گا۔ ان کو پتا ہوگا کہ اگر اس طرف بھاگیں گے وہاں سے ان کو مار پڑے گی، جس وقت یو ایس کر رہا تھا اور جس وقت یہ والا کام جو ہے افغان فورسز کرتے تھے، حالانکہ اس وقت بھی ہمیں بڑے گلے شکوے ہوتے تھے اور ہم بڑا برا بلا بھی کہتے رہے۔ انفارچونیٹلی میں گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں، میں نے نہ اس وقت بات ایسی کی نہ اب کرتا ہوں کہ بھائی ایک سلوشن نکالنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، ورنہ یہ جو حملے ہیں کافی حد تک، میں پہلے 1 سال پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں رہیں گے، باجوڑ اور ممند میں رہیں گے اور آگے نہیں آئیں گے، تو میرے خیال میں وہ جسے کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ اس کی جو تپش ہے، اس کی جو آگ ہے، وہ سب کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ خیر، ول سی یو اگین ان دی ادر نیوز اپڈیٹ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔